बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10वीं मुहर्रम उल हराम को इस्लामी तारीख़ और मुसलमानों के यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसकी कई सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका तज़करा वाक़े करबला की वजह से होता है, क्योंकि ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से जुड़ा मामला है। दोस्तों, वाक़े करबला के हवाले से कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जो बहुत कम लोग बयान करते हैं और बहुत कम लोग उन हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको वाक़े करबला से जुड़े चंद तारीख़ी हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं कि जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि हर कोई ये जान सके कि इस वाक़े की हकीकत क्या थी। दोस्तों, याद रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा और जानशीं बने। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। हज़रत उस्मान गनी के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों ने खलीफा तस्लीम कर लिया। इस दौरान हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली के दरमियान कुछ इख्तलाफ हुआ और फिर मामला बेहतर हो गया। आपस में सुलह समझौता हो गया, लेकिन 661 ईस्वी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो उनके बाद लोगों ने हज़रत अली के बड़े बेटे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन को खलीफा तस्लीम कर लिया। उधर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवील अरसे से शाम के गवर्नर थे। हज़रत अली के बाद उन्होंने भी अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। कुछ अरसे तक इख्तलाफ रहा और फिर चंद माह बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत छोड़ने का ऐलान कर दिया। हज़रत अमीर माविया और हज़रत हसन के दरमियान एक समझौता हुआ, जिसमें यह बात भी शामिल थी कि हज़रत अमीर माविया अपने बाद अपने ख़ानदान में खिलाफत को मुंतकिल नहीं करेंगे, बल्कि शूरा के ज़रिए इंतखाब होगा। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पिछले 20 साल यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से शाम के गवर्नर थे और अब वो आलम इस्लाम के मुतफ़िक़ा खलीफा बन गए। मुसलमानों के दरमियान जारी रस्सा कशी का भी खात्मा हो गया। हज़रत अमीर माविया ने आलम इस्लाम की बेहतरी के लिए कई अहम फ़ैसले किए और कई तारीख़ी कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। उन्होंने बहरी बेड़ा फ़ौज की तश्कील दी। इस तरह समंदरी फ़ौज तश्कील देने वाले वो पहले खलीफा हैं। उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर भी हमला किया। उसी जंग में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शरीक हुए थे, जो शहीद हो गए और उन्हें वहीं तदफीन किया गया। आज तक उनकी कब्र इस्तांबुल में मौजूद है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाद अपना जानशीन और आलम इस्लाम का खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया और मुसलमानों से कहा कि वो फ़ैसले को कबूल करें। इस्लामी तारीख़ में इसके लिए बैत का टर्म इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि मुसलमान यजीद की बैत करें। जब ये फ़ैसला हुआ था, उस वक्त सीनियर और जय्यद सहाबा कराम मदीना में मौजूद थे। हज़रत अमीर माविया ने मदीने के गवर्नर मरवान बिन हुक्म से कहा कि वो मदीना में सभी से यजीद के लिए बैत लें। मदीना के सीनियर सहाबा ने इनकार कर दिया, जिनमें हज़रत हुसैन इब्न अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के नाम बहुत अहम हैं। सहाबा कराम की मुखालफत की वजह यह थी कि हज़रत अमीर माविया ने अपने बेटे को अगला खलीफा मुकर्रर कर दिया, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के खिलाफ समझा गया। इससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपने वली अहद और अपने बाद खलीफा मुंतखब नहीं किया था। ये फैसला हज़रत हसन के साथ हुए मुआहदे के भी खिलाफ था। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फैसला क्यों किया, इसकी कोई ख़ास और ठोस वजह नहीं मिलती है। कुछ लोगों ने लिखा है कि उन्हें उनसे दुश्मनी रखने वाले एक हाकिम ने मशवरा दिया था, ताकि माविया की शानदार कारकर्दगी और तारीख़ी कारनामे की बजाय उन्हें इस मामले के लिए याद रखा जाए कि अमीर माविया ने ही खिलाफत औलाद को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया था। बहरहाल अमीर माविया एक अजीम, कामयाब, आदिल और इंसाफ परवर खलीफा साबित हुए। वो 661 से 680 तक तकरीबन 20 साल खलीफा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे लंबी मुद्दत तक अमीर माविया ही खलीफा रहे। अप्रैल 680 ईस्वी में हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया। वसीयत के मुताबिक यजीद अगले खलीफा मुंतखब हुए। सीनियर सहाबा कराम ने यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कूफे से
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداؤں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کا ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت، جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والے سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بن بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دی۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کیں، حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کریں، یہ وفادار نہیں ہیں۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کے 4,000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کریں۔ حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی کہ میری 3 مانگ میں سے کوئی ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہیں تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپہ سالار عمرو بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔
عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 کو حضرت حسین کو روک دیا۔ اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ، عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے سوچا یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ اکتوبر 680 بمطابق 10 محرم 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حسین نے ایک تقریر کی۔ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے یعنی پسے گردن سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا تھا۔ دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلے کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دیا۔ کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق
اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعے کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعے کا ہر لمحہ شیعوں کے یہاں انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچتانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا موقف نہایت معتدل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کی تفقیر ضروری سمجھتا ہے۔ تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی تعظیم و تحسین، اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی کافر سمجھتے ہیں، اور امت کا معتدل طبقہ اسی قول پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔